औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा नवा वीलॉग है इंजीनियर मोहम्मद अली रहीमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B से मुतालिक वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र मशहूर व मारूफ। तो इस वीलॉग में जो कि नवा है, देखेंगे कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई तो वो पहले से ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई हो चुकी थी और यहाँ तक कि सारे खुलफा राशिद के बारे में तस्करा तहरीफ शुदा बाइबल यानी कि इंजील में भी मौजूद था। तो आइए हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबत क्या फरमाते हैं और जो तहरीफ शुदा बाइबल है उसमें खुलफा राशिद के बारे में क्या कहा गया है। तो पहली हदीस सुनन अबू दाऊद में है और इसके हिसाब से अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु के मुअज्जिन सैयदना इक़रा ताबई रहमतुल्लाह अलैह फरमान करते हैं कि सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मुझे एक पादरी के पास भेजा और फिर उसे सैयदना उमर की खिदमत में हाजिर किया गया। सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा, क्या मेरा ज़िक्र तुम्हारी किताब में मौजूद है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे बारे में क्या लिखा है? उसने अर्ज़ किया, एक कर्न। कर्न का मतलब होता है, अरबिक में कर्न का मतलब होता है एक पीरियड, और कर्न जो है एक सींग को भी कह सकते हैं। सींग भी जो है, जैसे जुल्करनैन जो बादशाह जो थे, उनके वो जो मुकुट पहनते थे उसमें 2 सींग थे, और जुल्करनैन बादशाह को जुल्करनैन इसलिए भी कहा जाते हैं कि उनके 2 कर्न थे, उनके 2 जो है वो पीरियड्स थे। तो ये सुनकर उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अपने आप पर मारने के लिए दुर्रा तान लिया। तो आपको तो मालूम है कि कितने गुस्से वाले थे हज़रत उमर। तो उन्होंने जो है वो अपना जो है छड़ी जो है वो उसके ऊपर पादरी के ऊपर तान ली। तो उन्होंने फरमाया, मेरे बारे में क्या लिखा है? तो उन्होंने मज़ीद फरमाया, किस किस्म का कर्न? उसने अर्ज़ किया, शदीद मजबूत और सख्त अमानतदार। तो आप रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मेरे बाद आने वाले खलीफा का जिक्र किन अल्फाज में है? उसने अर्ज़ किया, उसका जिक्र यह है कि वो खलीफा तो नेक होगा मगर वो अपने रिश्तेदारों को तरजीह देगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया। सैयदना उमर ने यह सुनकर 3 बार दुआ करी, अल्लाह उस्मान पर रहम करे। तो हज़रत उमर को भी मालूम था कि मेरे बाद जो है उस्मान को ही लोग बनाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रिक्टनेस से उन्हें लगता था कि लोग जो है थोड़ा सा इतना पसंद नहीं करते हैं। तो सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु इस पेशगोई को समझ गए, क्योंकि उन्होंने मुंदरजा बाल उपरोक्त सहीहुल असनाद अहादीस में किए गए वाक़यात की रोशनी में सैयदना उस्मान की ये बशरी कमज़ोरी खूब मालूम थी। तो उन्हें भी मालूम था कि हज़रत उस्मान में ये कमज़ोरी है कि वो अपने रिश्तेदारों को तरजीह देते हैं। तो सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फिर सवाल किया, उस सैयदना के बाद आने वाले का क्या ज़िक्र है? उसने अर्ज़ किया, वो तो लोहे में लिपटा होगा, यानी कि जंगों में मसरूफ़ रहेगा। यह सुनकर सैयदना उमर ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और फरमाया, ए नालायक, ये क्या कह रहा है? क्योंकि सहाबा कराम को खलीफा राशिद थे, उनको बुरा लगता था कि जब इस्लाम पर ज़र पड़ती थी।
اور جتنی ضرب اسلام پر حضرت علی کے زمانے میں پڑی اتنی ضرب اسلام پر کبھی نہیں پڑی کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہوا، 3 بار خروج ہوا، اور اسلام کی جو ریس تھی، اسلام کی جو سپیڈ تھی وہ کم ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وہ پادری عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، بے شک وہ ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے خلیفہ بنائے جانے کے وقت تلوار میان سے نکالی جا چکی ہوگی اور خون بہایا جا رہا ہوگا، یعنی مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی۔ خانہ جنگی مطلب سول وار، گرہ یدھ۔ تو اس نے یہ فرمایا کہ ہماری انجیل میں، بائبل میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین جو چوتھا خلیفہ ہوگا وہ جو ہے وہ لوہے میں لپٹا ہوگا، یعنی کہ ہی ول آلویز بی ایٹ وار، اور مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی۔ تو دوسری ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تولا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے، آپ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر کو آپس میں تولا گیا تو سیدنا ابو بکر بھاری ثابت ہوئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان کا وزن کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ نکلا، پھر وہ ترازو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے، یعنی شہادت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا۔ تو بالکل واضح ہے یہ حدیث کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب سنایا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب سچا تھا اور بالکل ویسے ہی ہوا جیسے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ ان حدیثوں کو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، اور یہ سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہیں، آپ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں نے صحیح بتایا یا غلط۔ تو مزید ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک چھتری نما بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے۔ پھر اچانک ایک رسی دیکھی جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی تھی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک تیسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا۔ یہ خواب سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لوگ یہ محاورہ دیتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تعبیر کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بادل سے مراد اسلام ہے اور اس سے ٹپکنے والا گھی اور شہد قرآن اور اس کی شیرینی ہے، جس سے کوئی زیادہ اور کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے، اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی
وہ دین حق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اسے تھامے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھا لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص یعنی سیدنا ابو بکر، اس وقت تک انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اس میں ایڈ کیا ہے، ایک شخص اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص یعنی کہ سیدنا عمر اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص یعنی سیدنا عثمان اسے تھام لے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ سب جو انہوں نے بتایا ہے کہ سیدنا عثمان لکھا ہے، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر لکھا ہے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پکا تھا، لیکن باقی لوگوں کا جو ہے بس ایک شخص کر کے رکھا گیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو ہم ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں، جو محدث ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ہے۔ تو جب حضرت عثمان اس رسی پر چڑھیں گے تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر اس رسی کو اس انسان کے لیے یعنی کہ سیدنا عثمان کے لیے جوڑ دیا جائے گا، یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ یعنی کہ جو انہوں نے غلطیاں کری اپنے خلافت راشدہ میں، جیسے مطلب ایک ہی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے گھر والوں کو ترجیح دی باقی دوسرے مسلمانوں پر، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ حضرت عثمان اپنی جان دے کر اپنی شہادت سے پورا کریں گے۔ پھر اس میں مزید ہے کہ پھر وہ بھی اسے تھام کر اوپر چڑھ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر بیان کرنے کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے کہ میں نے درست تعبیر کی یا غلط؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ درست تعبیر کی اور کچھ غلط۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کو میں بھی مانتا ہوں اور سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نمبر 2 پہ جو ہے اس کائنات میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جب وہ بھی کسی خواب کی تعبیر صحیح نہیں کر سکتے تو یہ بزرگ اور بابے کیا ہیں؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگ اور بابے تو شے ہی کوئی نہیں ہے، جب حضرت ابو بکر ایک خواب کی تعبیر پوری صحیح نہیں کر سکتے، اور بہت سی حدیث میں آئی ہے جہاں پر انہوں نے غلط تعبیر بھی کی ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر نہیں کر سکتے، جو سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، وہ جب صحیح نہیں کر سکتے تو باقی تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا، لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو لوگوں نے ریٹروسپیکٹیولی اس کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ انداز لگایا کہ یہ جو 3 شخص تھے یہ ان کے بارے میں بات تھی۔ اب ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے کسی باغ میں بیٹھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ میں گیا تو وہ آنے والے سیدنا ابو بکر تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور انہیں بشارت دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا تو وہ سیدنا عمر تھے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا اور انہیں بھی جنت کی بشارت کی خوشخبری دے دی۔ پھر ایک شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ اس بار اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، مگر اسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کر رہے گی۔ چنانچہ میں نے
جا کر دروازہ کھول دیا تو وہ سیدنا عثمان تھے۔ میں نے جنت کی بشارت بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات بھی سنا دی۔ یہ بات سن کر سیدنا عثمان نے کہا میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ بالکل یہ ایک سلیم النفس مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ جب اسے پتہ چلے کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ یہی کہے کہ میں اللہ سے خیر کی توقع کرتا ہوں اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ اور وہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا جب ان کے بارے میں انہوں نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مصیبت ان کو لاحق ہوگی آنے والے وقت میں۔ تو ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں محاصرے یعنی کہ جو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا تھا ان کی شہادت کے وقت 300 باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو گھیر لیا تھا، مطلب گھر میں نظر بند کر لیا تھا اور باہر نہیں آنے دے رہے تھے اور نہ ہی کسی سے ملنے دے رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو مانگیں ہیں وہ پوری کر دی جائیں۔ تو اس دوران سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بے شک ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج کل ہمیں مسجد نبی میں فتنوں کا امام فتنوں کا سرگنا نماز پڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم تنگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم بھی کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے جب لوگ کوئی اچھا کام کریں تو تم بھی ان بدعتیوں اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور جب وہ برائی کرنے لگیں تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ حضرت عثمان نے کتنی بڑی بات کہی کہ جب ان کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ جو باغی ہے ان کا سرگنا وہ مسجد نبوی پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پہ وہ نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے باقی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، تو اگر آپ ہمیں نماز نہیں پڑھائیں گے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے تو ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تک کوئی انسان اچھا کام کرے تب تک اس کے ساتھ اچھے سے رہو اور جب وہ غلط کام کرے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے جب لوگ کوئی اچھا عمل کریں تو تم بھی بدعتیوں اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور جب وہ برائی کرنے لگے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ بالکل یہی بات ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آئے تو مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، یا کیا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے اور جب تک وہ، کیونکہ ہر انسان مسلمان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، بھلے ہی وہ آپس بیچ میں اس میں بدعت یا وہ کمزوری کیوں نہ ہو، تو وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، تو ہم اس کا اتنا ساتھ دیں اور جب وہ کوئی غلط کام کرے تو ہم اس کے ساتھ نہ دیں۔ بھئی جیسے ہم اگر دیوبندی مسجد میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، لیکن اس کے بعد جب نماز ختم ہونے کے بعد جب امام بدعتی طریقے سے وہ اجتماعی دعا کرے ہر نماز کے بعد تو ہم اس کے ساتھ دعا نہ کریں۔ تو بس اس حدیث کی وجہ سے آپ وہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی نماز صحیح پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کا بوال امام کے اوپر۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے پیش گوئی کی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب امام غلط نماز پڑھائیں گے، تو صحابہ کرام نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا کریں اور ہماری نماز ہوگی نہیں ہوگی اس کے پیچھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی نماز کا بوال اس کی طرف، تم جیسے سنت کے حساب سے نماز پڑھتے ہو ویسے تم سنت کے حساب سے پڑھتے ہو۔ تو ہم بھی جب بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم بالکل اپنی طریقے سے پڑھتے ہیں، جو امام جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، بس امام سے آگے نہیں نکلتے ہیں
اور جو اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ بالکل سنت کے حساب سے پڑھتے ہیں. انڈیا کے اہل حدیث، ناٹ سعودی عرب کے اہل حدیث. تو انڈیا کے اہل حدیث جو پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح پڑھتے ہیں، تو ہم ان کا 100% فالو کرتے ہیں. اور جب وہ ہم دیوبندی اور بریلوی کے پیچھے پڑھتے ہیں یا شیعہ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہم اپنی سنتیں ہم پوری ادا کرتے ہیں. ہم جلسہ استراز کرتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم آمین بالجہر بھی کرتے ہیں، ہم فاتحہ خلف الامام بھی کرتے ہیں، اور ہم جو ہے رفع سبابہ بھی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جو امام کر رہا ہے اس کا بوال اس کے اوپر. تو اس سے بڑی حدیث کوئی ہو نہیں سکتی کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز. تو ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، جس میں سیدنا مرتع بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کیا اور ان فتنوں کے بہت جلد ظاہر ہونے کی توقع بھی ظاہر کی. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بہت جلدی آنے والے ہیں. اسی دوران ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ان فتنے والے دن راہ ہدایت پر ہوگا. تو سیدنا مرتع بن کعب رضی اللہ عنہ کو بیان ہے کہ میں اٹھ کر اس کپڑے میں لپٹے ہوئے شخص کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جس کے راہ ہدایت پر ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پیش گوئی اور ایک اور سرٹیفکیٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ جب فتنہ ہوگا تو حضرت عثمان بن عفان صحیح ہوں گے، راہ ہدایت پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہوں گے. جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جس میں سیدنا ابو سہل تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے محاصرے یعنی کہ جو باغیوں نے حضرت عثمان کا کیا تھا والے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصیبت کے وقت صبر کرنے پر عہد لیا تھا اور جس پر میں صبر کے ساتھ کاربند ہوں. اب اس سے زیادہ صبر کیا ہوگا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کا کچھ پارٹ، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو تھے اس کے ایمپرر کہہ سکتے ہیں، اگر دنیاوی طور پہ مانا جائے خلیفہ راشد تو ہیں، ایمپرر کہہ سکتے ہیں. ان کو کتنے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا؟ 300 لوگوں نے. تو جس کے پاس اتنی بڑی فوج، جس کے پاس اتنی بڑی امپائر، جس کے ساتھ اتنے لوگ، تو یہ کیا آج کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں تو ایسا سیکیورٹی بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا خلیفہ اللہ کا کی جس کی تائید ملی ہو وہ خلیفہ، اور اس کو 300 لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور اس کے بعد اس کو شہید بھی کر دیا. تو اس سے زیادہ صبر کرنے والا آپ کو اور کہاں ملے گا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صبر کیا. سبحان اللہ. تو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو جو بھی تکلیف، درد، رنج و غم لاحق ہوتا ہے حتیٰ کہ اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے عوض اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اگر کسی کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی ناجائز ستا رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ بس ضائع جا رہا ہے، بلکہ اس پریشانی کے سبب اس کے گناہوں کی کمی ہو رہی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حتیٰ کہ اتنے اس پر پریشانیاں آتی ہیں کہ وہ ایک دم پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی حضرت عثمان پر بھی آئی کہ انہوں نے اپنی جو بھی غلطی ہو گئی اور وہ بھی کوئی جان بوجھ کے نہیں کری، صرف اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، ان کی ایمانداری کا اور ان کی جو ہے سلیم النفس شخصیت کا. تو اس کا خامیازہ انہوں نے اپنی
جان دے کر چکایا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجز بہ، جس کا مفہوم ہے جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 123۔ تو مسلمانوں کو شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور اصلاح کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت میں گناہ کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ معمولی سا دکھ اور کانٹا چبھ جانے پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اگر کچھ بھی برا پہنچے گا یا برا کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ جو برا کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، اور جس پر برا کیا جائے گا تو اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ تو بالکل ویسے ہی حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ حق کی تلقین کرو اور اصلاح کرتے رہو، کیونکہ مسلمانوں کو پہنچنے والا ہر پریشانی، ہر مصیبت ایک گناہوں کا کفارہ ہے، حالانکہ معمولی سا دکھ اور کانٹا چبھ جانے پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر اپنے زندگی کے سارے گناہ انشاءاللہ معاف کرائے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ ہم بھی قیامت والے دن انبیاء اور شہداء، تو ہمارے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی شہداء ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ ہم بھی اس صف میں کھڑے ہوں، کہیں پیچھے، جہاں اللہ چاہے، جس صف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔